نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. अच्छा, प्रीवियस लेक्चर नंबर 18 में जो हमने डिस्कस किया था बेसिकली, और लास्ट में लेक्चर नंबर 18 पार्ट बी में 4 काइंड ऑफ गाइडेंस को डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला ने इंसान को 4 तरह की जो है हिदायत से नवाजा है, रहनुमाई से नवाजा है, या अल्लाह ताला इंसान की 4 तरह से रहनुमाई फरमाते हैं। पहला जो अल्लाह ताला ने बिल्ट इन सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू अल्लाह ताला इंसान की रहनुमाई कर रहे होते हैं, जिसको हमने इंस्टिंक्चुअल जो है वैल्यूज़ हैं, इंस्टिंक्ट जो है फितरत है, जिबिलत है, उससे डिस्कस किया था। सेकंड जो है अल्लाह ताला ने 5 सेंसेस दी हैं जिनके थ्रू सेंसेशन होती है, और वो हम सब लोग जानते हैं। थर्ड जो है वो माइंड है, इंटेलेक्ट है, इंसान का रीजंस है, दिमाग है, जिसके थ्रू इंसान सोचता है, नई इन्फॉर्मेशन बनाता है। और जब इन तीनों में गलती होती है तो उसकी करेक्शन के लिए अल्लाह पाक ने वही के इल्म से नवाजा है। तो ये 4 काइंड ऑफ गाइडेंस जो अल्लाह ताला की तरफ से इनायत की गई है मखलूक को। और दुनिया में मुसलमान जो हैं, इसी के अलावा ख़ासकर यहूद और नसारा, अगरचे यहूद और नसारा की जो वही की तालीमात हैं वो मस्ख़ हो चुकी हैं, तख़रीफ़ शुदा हैं, उनमें तब्दीली आ गई है, और इस्लाम के अंदर जो उनकी वही की तालीमात हैं वो बाकी हैं। तो बहरहाल ये 3 मज़ाहिब जो हैं वो वही की तालीमात को मानते हैं। बाकी इस वक़्त दुनिया में जो भी तालीमात हैं वो बुनियादी तौर पे अक़ल के बलबूते पर बनाई गई हैं। तो अक़ल जो है वो मैंने 2 बातें उसके बारे में अर्ज़ की थी कि अक़ल जो है वो एक कम्प्रिहेंसिव फ़ैसला भी नहीं करती, उसके फ़ैसलों में गलती भी हो सकती है। और दूसरा अक़ल के बारे में मैंने अर्ज़ किया था कि अक़ल का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड स्कोप नहीं है। तो आज की जो हमारी बेसिकली डिस्कशन है वो एक तो फर्स्ट में लास्ट लेक्चर में मैंने प्रॉमिस किया था कि वर्ल्ड व्यू देंगे, इस्लामिक वर्ल्ड व्यू, कि इस्लाम दुनिया को किस निगाह से देखता है और इस ज़िंदगी को किस निगाह से देखता है, उसको एक नज़र से देखेंगे। फिर सोर्सेस ऑफ नॉलेज इन इस्लाम क्या हैं, उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं वो प्रीवियस लेक्चर में जो चीज़ अधूरी रह गई थी उसको हम डिस्कस करते हैं। वो ये है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके बारे में, दुनिया के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, और ये मेन कुछ 6 पॉइंट्स हैं जिसको इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में शुरू में डिस्कस करेंगे। फिर सोर्सेज ऑफ जो इस्लामिक नॉलेज है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज इन इस्लाम जो है उसको फिर डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए ज़िंदगी की, तो जो मैंने साइंस के अंदर डिस्कस किया है, इस वक़्त दुनिया में जो ज़िंदगी है, जो इंसान का जिस्म है, तो उसके बारे में मुसलमान ये कहते हैं कि जिस्म 2 चीज़ों से मुरक्कब है, 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक रूह है और दूसरा जिस्म है, यानी रूह और जिस्म से मिलकर बना है। लेकिन अगर साइंस की आप बात करेंगे, तो साइंस में चाहे सोशल साइंसेज़ हों या फिज़िकल साइंसेज़ हों, नेचुरल साइंसेज़ हों या सोशल साइंसेज़ हों, दोनों साइंसेज़ जो हैं वो रूह को नहीं मानती। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक डॉक्टर साहब से डिस्कशन हुई थी, तो मैंने कहा क्या साइंस किसी भी लेवल पे रूह को प्रूव करती है? तो कहने लगे नहीं, साइंस रूह को नहीं मानती। तो एक बहुत बड़ा जो लाइफ़ का एक बहुत बड़ा एक राज़ है, वो ये कि इस्लाम जो है रूह को मानता है और रूह की बात करता है, और रूह की बुनियाद पर फिर अगली दुनिया भी खड़ी करता है, आखिरत भी खड़ी करता है, नताइज को भी खड़ा करता है, और रूह की सैटिस्फैक्शन के लिए अहकामात भी देता है। उन अहकामात में, इंटेंशन में, अब तवज्जो में और अपनी नीयत में उन चीज़ों को भी सामने रखते हैं। तो सबसे पहला चेंज जो इस वक़्त दुनिया में आया है, इस वक़्त जो साइंसेज़ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में साइंस पढ़ाई जा रही हैं, उलूम पढ़ाए जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो चेंज है वो रूह को नहीं मानते। लिहाज़ा रूह की बुनियाद पर जितनी भी एक्सप्लेनेशन है उसको साइंस एक्सेप्ट नहीं करती। एकेडेमिया में पूरी यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी उलूम पढ़ाए जा रहे हैं, बेसिकली बाज़ स्टूडेंट्स को लग रहा था कि ये साइंस को डिस्कस करना या साइंस की ब्रांचेज़ को डिस्कस करना इर्रेलेवेंट है। तो उनको शायद ये लगा होगा रिलेवेंट है, शायद आपके एंगल से होगा भी, लेकिन उसको डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर आप सोशल साइंसेज़ और नेचुरल साइंसेज़ की डिटेल्स जो भी मैंने आपको ब्रांचेज़ दी हैं, उन ब्रांचेज़ में जाएँ, और फिर इसी तरह उनकी बैचलर लेवल पे और अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लेवल पे, पीएचडी लेवल पे आप जाएँ और वहाँ के सारे सब्जेक्ट्स को देखें। उन सब सब्जेक्ट्स में मैटर को पढ़ाया जाएगा, ह्यूमन बॉडी को पढ़ाया जाएगा, नेचर को पढ़ाया जाएगा, दुनिया को पढ़ाया जाएगा, उसके रिलेशनशिप को पढ़ाया जाएगा। सोशल साइंसेज़ के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ाया जाएगा,
और साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट जो हैं साइकोलॉजी को पढ़ाया जाएगा, इन सारी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन कहीं पर भी जो है वो रूह के कॉन्सेप्ट को और रूह से रेलिवेंट जो थ्योरीज हैं उसके कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ाया जाएगा, उनको उन्होंने ज़ीरो कर दिया। इसी तरह जो साइंस है वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं दे सकती साइंस। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं कि जो मैटर था, उस मैटर के बाद जो है जो तब्दीलियाँ आती हैं उसकी बात तो करते हैं, लेकिन वो मैटर कहाँ से आया, वो मादा कहाँ से आया और मादे से पहले क्या था कायनात के अंदर, उसके सवाल का जवाब कभी भी कायनात नहीं दे सकती। इसी तरह कुछ सवाल ऐसे हैं कि कुछ ना हो, बिल्कुल कुछ भी ना हो और वहाँ से कोई चीज़ पैदा हो जाए, यानी जहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उससे कोई चीज़ पैदा हो जाए, तो साइंस इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती कि साइंस यही कहती है कि कोई चीज़ होगी तो चीज़ बनेगी, अगर कुछ भी नहीं है तो उससे कैसे बन सकता है। इसी तरह खुदा के कॉन्सेप्ट को साइंस जो है प्रूफ नहीं करती, रूह के कॉन्सेप्ट की बात नहीं करती। तो बहरहाल लाइफ के बारे में एक बहुत बड़ा राज ये कि साइंस जो है वो रूह को नहीं मानती, लिहाजा रूह से मुताल्लिक़ जितने उलूम है ना उनको पढ़ाया जाता है ना उनको मानती है, बल्कि उसको वो जहालत समझती है, निरी जहालत समझती है। सेकंड पॉइंट ये है कि इस दुनिया के अंदर जो हमारी ज़िंदगी है, तो अब 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, ये दुनिया हमारे लिए क्या है और हमारी ज़िंदगी इस दुनिया में क्या है? तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने सेकंड पॉइंट जो आपको दिया है, वो दिया है लाइफ इज़ एग्ज़ाम। लाइफ एक एग्ज़ाम है और ये दुनिया एग्ज़ाम हॉल है। और इसको हट के अगर हम बात करें, दुनिया की बात करें, तो दुनिया के अंदर जो बाकी लोग हैं, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, तो उसके बारे में लाइफ के बारे में ये कहते हैं कि यही लाइफ है और जब डेथ हो जाएगी तो एंड ऑफ द लाइफ होगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लिहाज़ा तुम्हारा मेन जो तुम्हारे पास सरमाया है, जो तुम्हारे पास दौलत है और जिसको तुमने एंजॉय करना है, उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये दुनिया की ज़िंदगी है। इस दुनिया की ज़िंदगी को एंजॉय कर लोगे। अलबत्ता कुछ मज़ाहिब जैसे हिंदू हैं और ये वो कर्मा का और उसके अलावा जो है वो एक सातवें जन्म का और उसका कॉन्सेप्ट देते हैं और बुद्धिस्ट भी जो देते हैं कि इंसान की रूह भटकती रहती है। लेकिन वो प्योर कॉन्सेप्ट जिससे इंसान को सैटिस्फैक्शन हो, जिसको हियर आफ्टर का कॉन्सेप्ट हो, जिसकी बेस पर दुनिया का ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाए और दुनिया में रहने का ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाए, वो प्रॉपर उनके यहाँ भी नहीं है। तो बहरहाल लाइफ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जाम है, एग्जाम और दुनिया एग्जाम हॉल है। लेकिन बाकी जो दुनिया है वो ये कहती है कि नहीं, लाइफ एग्जाम नहीं है, बल्कि लाइफ आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये दुनिया की लाइफ। और ये दुनिया जो है ये आपकी इस लाइफ में एंजॉय करने की जगह है। आप इस लाइफ को अच्छा बनाएं और सक्सेस इसी का है जो इंसान ज़्यादा पैसा कमा ले, ज़्यादा दौलत कमा ले, इस दुनिया में सुकून पा ले, राहत कमा ले, इस दुनिया में उसको सुकून मिल जाए, राहत मिल जाए, आराम मिल जाए, अच्छा कपड़े मिल जाए, अच्छा बंगला मिल जाए, रिहाइश मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, यानी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो नीड्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी हो जाएँ, तो बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव ये है। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ एग्ज़ाम? एग्ज़ाम क्या होता है? तो एग्ज़ाम की 3 मेन कंडीशंस हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ कि इस वक़्त दुनिया के अंदर ये पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो गया है, जिसकी वजह से वो दुनिया की चीज़ों को, दुनिया को, इंसान की ज़िंदगी को, सारी चीज़ों को एक अलग एंगल से देखते हैं। तो एग्जाम क्या है? एग्जाम के लिए मेन 3 कंडीशंस हैं। एग्जाम की मेन 3 कंडीशंस हैं, वही मैं एग्जाम हॉल के हम अंदर पे फिट आएँगे। फर्स्ट कंडीशन जो एग्जाम की है वो ये है कि आपके पास चॉइस हो, यानी आपकी मर्ज़ी हो एग्जाम अटेम्प्ट करें या ना करें। आप उसके अंदर आपको कोई फ़ोर्स ना कर पाओ। यानी ये नहीं है कि एग्जाम पेपर आपको दे दिया, अब आपकी मर्ज़ी है कि पेपर को सॉल्व करें या ना करें। आपको टीचर्स फ़ोर्स ना कर सके या हालात ऐसे ना बनाए जाएँ कि आप को फ़ोर्स किया जा रहा हो। आपकी चॉइस हो। तो एग्जाम की फर्स्ट कंडीशन है चॉइस। एग्जाम तब वैलिड होगा, तब आपके एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे जब आपकी चॉइस होगी। मिसाल में एक ऑप्शन आपके पास दिए 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए 3 और आपको कहा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 पे टिक करनी है, सेकंड थर्ड पे ऑप्शन पे जाना ही नहीं, चाहे आपको सही भी लग रहे हो। तो इसका मतलब है कि आपका जो एग्जाम है वो तो नहीं हो रहा, वो तो एक लगा बंदा जो एक पैटर्न है उसके थ्रू आप टिक करेंगे, उसके बाद मार्क्स आएंगे ना आएंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहरहाल एग्जाम की फर्स्ट कंडीशन है चॉइस, आपकी मर्जी। इसलिए अल्लाह पाक ने भी इंसान को दुनिया में चॉइस दी है कि काफिर बन जाओ या मुसलमान बन जाओ, ये तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हारी चॉइस है। काफिर बनोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, मुसलमान बनोगे ये मिलेगा, रिजल्ट्स बता दिए। लेकिन अल्लाह किसी के हाथ को रोकते नहीं है, पकड़ते नहीं है कि तुम मुसलमान बन जाओ या तुम काफिर बन जाओ, या जो काफिर से मुसलमान बन रहे हो उसको रोक नहीं है, मुसलमान से काफिर बन रहे हो उसको रोक नहीं, किसी को नहीं रोक ले, अल्लाह ने चॉइस दी है। सेकंड कंडीशन जो एग्जाम की है, वो सेकंड कंडीशन एग्जाम की ये है कि एग्जाम जो है उसका टफ हो, एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो टफ हो, वो टफ टाइम दे रहे हो, वो कंडीशन जो है उसकी टफ हो और उस टफ कंडीशंस के अंदर आपने करना हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे कहूँ कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ज़िंदगी एग्जाम हाल है। अभी मैं उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ भाई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस्लाम का, तो आपने फ़ौरन बता देना है। तो ये सिचुएशन टफ थोड़ी हुई और एग्जाम तब होगा कि जब टफ क्वेश्चंस पूछे जाएँ
اور جب ٹف کوشچنس پوچھے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کو جو آتا ہے حقیقت میں وہ آپ بتا سکیں گے. تو اسی طرح مسلمانوں کے اینگل سے دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حالات ٹف پیدا کیے اور حالات ٹف ہیں تو اس لیے ان کا ایگزام ہو رہا ہے. اور یہ ایگزام اگر دیکھیں سورہ عنکبوت میں چلے جائیں, سورہ پہلی آیات جو ان کو سورہ عنکبوت کی ہیں کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں گے آمنا, ہم منہ سے یہ کہہ دیں گے ایمان لے آئے, کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا, کیا ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ضرور بضرور امتحان ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, کہ ہم آزمائیں گے تمہیں, ہم تمہارا امتحان لیں گے. کبھی تمہارے جان میں نقصان ہو جائے گا, کبھی تمہیں خوف آئے گا, کبھی تمہارے بچوں کا انتقال ہو جائے گا, کبھی تمہارے پھل جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے, کبھی تمہارا مال ضائع ہو جائے گا. تو اس طرح کے ایگزامز جو ہیں آئیں گے تمہارے. اور جو صبر کرنے والے ہیں ان اللہ مع الصابرین, اللہ ان صبر کرنے والے کے ساتھ ہیں. اور جب ایگزام کے اندر امتحان ہوتا ہے, آزمائش آتی ہے, تو جو مسلمان ہیں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. تو بہرحال سیکنڈ کنڈیشن جو ایگزام کی ہے وہ یہ ہے کہ حالات ٹف ہوں, وہ کوشچنز ٹف ہوں, سچویشنز ٹف ہوں جس میں آپ لوگوں نے اس ایگزام کو جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنا ہو, وہ کوشچن بھی ٹف ہوں اور حالات بھی ٹف ہوں. تھرڈ جو ایگزام کی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ایگزام کے اندر کوشچنز ہیں اس کے اندر اٹریکشن نہ ہو, ایگزام میں اٹریکشن نہ ہو, ایگزام کے باہر کے حالات میں اور دوسری چیزوں میں اٹریکشن ہو. مثال لے لیں, آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہی دیکھیں تو یہ دنیا ایگزام ہال ہے, یہ زندگی ایک ایگزام ہے, امتحان ہے. تو 60 منٹس کا, 60 سال کا, 50 سال کا, 70 سال کا یہ ایگزام چلے گا. اور اس ایگزام میں اچھائی میں اٹریکشن کم ہے, برائی میں اٹریکشن زیادہ ہے. اسی طرح انسان ایگزام میں بیٹھتا ہے تو نقل کرنے میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. تو یہ 3 مین کنڈیشن جس ایگزام میں پائی جائیں وہ ایگزام ہوتا ہے. اب دنیا جو ایگزام ہال ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, تو اس کے اندر مثال میں آپ ایگزام ہال میں جاتے ہیں تو آپ کو سیٹ کمفرٹیبل مل جاتی ہے اور کسی کو سیٹ کمفرٹیبل نہیں ملتی, اور کسی کو جو اے سی کے سامنے جگہ مل جاتی ہے اور کسی کو اے سی کے سامنے جگہ نہیں ملتی. تو کیا جس کو اے سی کے سامنے جگہ مل گئی اس کے نمبر زیادہ آ جائیں گے, یا جس کو سیٹ کمفرٹیبل مل گئی اس کے نمبر زیادہ آئیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. تو اس دنیا کے اندر اگر کسی کو نعمتیں زیادہ مل جاتی ہیں, کسی کو گاڑی مل جاتی ہے, کسی کو بنگلہ مل جاتا ہے, کسی کو فیکٹری مل جاتی ہے, کسی کے پاس دولت زیادہ آ جاتی ہے, یا کسی کے پاس اسٹیٹس اچھا آ جاتا ہے, کوئی مشہور ہو جاتا ہے, لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں, لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں, لوگ اس سے آٹوگراف لیتے ہیں, تو یہ تو ایگزام ہال میں اس کو جگہ مل گئی اچھی. لیکن ایگزام ہال کے اندر اصل میں تو اس کے جو کوشچنز اس کو دیے گئے ہیں اور جو کام کرنے کا دیا ہے, اگر وہ کام وہ اچھے نہیں کر رہا, وہ کام صحیح نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہے. تو ایگزام ہال میں اچھی جگہ مل جانے سے انسان کامیاب نہیں ہو جاتا. ایگزام ہال میں جو کوشچنز اس کے سامنے ہیں ان کوشچنز کو پراپر سولو کرنے سے آدمی کامیاب ہوتا ہے. اور آج کی دنیا اگر آپ دیکھیں تو اس دنیا کا مین جو آبجیکٹو ہے, مین مقصد اس کا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اچھی زندگی گزاری جائے, دولت مل جائے, سہولتیں مل جائیں, آرام مل جائے, آرائش مل جائے. تو بھلے اس کو میں نے پہلے ڈسکس بھی کیا کہ جب انسان نعمتوں میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھتا ہے تو زیادہ بے چین ہو جاتا ہے. تو بہرحال 3 مین کنڈیشنز ایگزام کی ہیں, تو اس کی بیس پر یہ دنیا ایگزام ہال ہے. جب ایگزام ہال ہے تو ایگزام میں پابندیاں ہوتی ہیں, ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, اور جب پابندیاں ہوتی ہیں تو انسان اپنی مرضی سے زندگی نہیں جیتا. اپنی مرضی سے ایگزام میں یہ نہیں ہوگا ایگزام ہال میں بیٹھے سر بریانی بھی لے آئیں, سر برگر لے آئیں, سر پیزا کھانے کا دل کر رہا ہے, سب پیزا تو آپ نے سرو کیا ہی نہیں ہے, سر یہ کیسا ایگزام ہے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو دنیا جو ہے سجن المؤمن, مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے, اس کے لیے پابندیاں ہیں, ان پابندیوں کو فالو کرے گا, 60 سال فالو کرے گا, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کو سکھ ملے گا. تو بہرحال جو باقی دنیا ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ دنیا جنت الکافر, یہ کافر کی جنت ہے, اس کو یہ جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اب مسلمان دنیا کو جنت بنانے کی کوشش نہیں کرے گا. مسلمان کا فوکس جو ہوگا وہ آخرت کو بنانا ہوگا. مسلمان کا فوکس اس دنیا میں ایز اے جو ایگزام دینے کے لیے آیا ہے اور ایگزام کو اٹیمپٹ کرنا, اچھی جگہ مل جائے تب بھی وہ کام کرے گا, اچھی جگہ نہ ملے تب بھی وہ کام کرے گا. صحابہ میں اگر آپ دیکھیں تو امیر صحابہ بھی تھے, غریب صحابہ بھی تھے. تو غریب صحابہ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ دنیا میں اداس ہو کے بیٹھ جائیں, ہمارے پاس دولت ہی نہیں ہے, ہم دولت کمانے میں لگ جائیں. امیر صحابہ نے دولت خرچ کرنے پہ لگائی ہے, اور غریب صحابہ نے دولت کے پیچھے نہیں پڑے کہ بلکہ انہوں نے ذکر اذکار اور جو بھی اعمال تھے ابدیت کے, بندگی کے, اللہ نے جو دیے تھے, اللہ کے نبی نے جو دیے تھے, ان اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. اپنی دولت, اپنا اسٹیٹس اور اس چیز کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. تو بہرحال یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو جو ہے دنیا کے بارے میں اور لائف کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دنیا ایگزام ہال ہے اور لائف از ایگزام, لائف ایگزام ہے, اور 3 مین کنڈیشنز ایگزام کی ہیں. اس کے اکارڈنگ جو ہے انسان اس وقت زندگی جی رہا ہے, اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی, کیونکہ اس کو انصاف یہاں ملنا ہی نہیں مکمل طور پہ. مکمل طور پہ انصاف جو ہے وہ ہیئر آفٹر میں ملے گا, آخرت میں ملے گا. اب آ جائیں جو دنیا, پوری دنیا, عام طور پہ جو دنیا کے لوگ ہیں تقریباً میں اگر یہ کہوں 98-99% یا تھوڑا کم کر لوں 90% جو لوگ ہیں اس دنیا کو وہ جنت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں.
تو اب دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرنے کے لیے آپ کو انسان کی مین کائنڈ کی 3 مین ڈیزائرز کو سمجھنا ہوگا. مسلمان ہو، اچھا ہو، برا ہو، جیسا بھی ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جیسا کیسا بھی انسان ہو، اس کی یہ 3 بیسک ڈیزائرز رہتی ہیں. یہ 3 بنیادی خواہشات اس کی باقی رہتی ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. عام طور پہ کسی اسپیسیفک حالات میں، اسپیسیفک جو سراؤنڈنگ کے اندر اور سرکمسٹانسز کے اندر ان کے اندر جو چینج آ جاتا ہے، لیکن اوور آل یہ 3 بیسک جو ڈیزائرز ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اور انہی کی ان کو جب اچیو کر لے گا انسان تو بیسیکلی اس کو دنیا جنت بن جائے گی. جہاں بھی اچیو کرے گا وہ جگہ جنت بن جائے گی. فرسٹ جو اس کی جو انسان کی خواہش ہے وہ خواہش ہے لمبی زندگی جینا، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا، یا کم از کم زندگی کو پرولونگ کرنا، لمبا کرنا. آج کلوننگ کا جو کانسیپٹ آ گیا، اس کے علاوہ جو ورکنگ ہو رہی ہے، تو بیسیکلی اس وقت ہیلتھ پہ اور باقی چیزوں پہ جتنی بھی ورکنگ ہو رہی ہے اس کا مین آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ انسان لمبی زندگی جی لے. اور انسان لمبی زندگی جی لے تو یہ مین ایک انسان کی خواہش ہے. کوئی بھی ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی رہیں، ہم پہ موت نہ آئے. سیکنڈ جو ڈیزائر ہے وہ انسان کی، وہ یہ ہے کہ انسان انکمپلیٹ ہے، وہ کمپلیٹ ہونا چاہتا ہے، وہ محتاج ہے، وہ اپنی محتاجگی کو ختم کرنا چاہتا ہے. اسی کے لیے آپ دیکھیں گے کارٹونز بنائیں، موویز بنائیں، یہ سب کچھ بنائیں. سپر مین، اسپائڈر مین، ایسا بندہ بن جائے کہ جس کو کوئی مار نہ سکے، کوئی اس کو، اور اس کی ہر اپنی وہ ڈیزائر پوری کر سکے، اپنی ہر خواہش پوری کر سکے، یعنی اس کی محتاج نہ رہے. تو 5G کا کانسیپٹ اور آگے جو ورکنگ ہو رہی ہے اس وقت دنیا کے اندر، اس کا مین آبجیکٹو بھی ہے کہ انسان کسی انسان کا محتاج نہ رہے، انسان کی محتاجگی ختم ہو جائے. اور بہرحال سیکنڈ ڈیزائر انسان کی ہے کہ وہ انسان محتاج ہے، اس بات کا ادراک انسان کو ہے، اور اس محتاجگی کو انسان ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو بہت کچھ چینج آیا ہے. یعنی آپ کارٹونز بھی دیکھیں گے تو عجیب عجیب بچوں کے لیے کارٹون بنائے جاتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی ہوتا ہے. ڈوریمو جو کارٹون چلا تھا، ڈسکس کر رہے تھے ایک دفعہ. اس طرح اور بہت سارے کارٹونز بنتے ہیں، اس میں بھی یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو ایسی لائف کا کانسیپٹ دیا جا رہا ہوتا ہے جس میں وہ کسی کے محتاج نہ ہو. تھرڈ جو بیسک ڈیزائر ہے وہ یہ ہے انسان جو جانتا ہے، جتنا جانتا ہے اس سے مزے لینا چاہتا ہے. یعنی جو جانتا ہے اس کو ایکچولائز کرنا چاہتے ہیں. ایکچولی اس میں لطف کیا ہے، مزہ کیا ہے. یعنی جیسے ہم لوگ بھی ہیں، جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سارے لوگ وہاں جب گٹا بنا کے کھٹے ہو جاتے ہیں تو اس کا مین آبجیکٹو کیا ہوتا ہے، دیکھیں ہوا کیا تھا. یعنی اس سین کے، اس سچویشن کے مزے لینا، اس سچویشن کو فیل کرنے کی کوشش کرنا. تو بہرحال انسان جو ہے یہ 3 بیسک ڈیزائرز ہیں. پہلا لمبی زندگی جینا، دوسرا جو ہے وہ محتاجگی کو ختم کرنا، اور تیسرا جو علم اس کو ملتا چلا جاتا ہے اس کے وہ مزے لینا چاہتا ہے، اس سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ تینوں کی تینوں خواہشات انسان دنیا میں پوری کرنا چاہتا ہے. اور دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو انسان کی ڈیزائر جو ہیں یہ تینوں کی تینوں بھی ان لمیٹڈ ہے. اور دنیا کی جو سورسز ہیں، دنیا کے جو اسباب ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. تو لہٰذا لمیٹڈ سورسز سے ان لمیٹڈ خواہشات تو پوری نہیں ہو سکتی. جو کانٹ کا میں نے کانسیپٹ دیا تو کانٹ نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہاں پہ انسان جو ہے وہ سمم بونم جو ہے وہ نہیں اچیو کر سکتا. اس دنیا کے اندر وہ اپنی پیک پہ جا کے جو گڈ ہے، وہ جو خیر ہے، اس کو وہ اچیو نہیں کر سکتا. تو بہرحال اس دنیا کے اندر اگر انسان ایفرٹس کر رہا ہے اس وقت جتنے بھی کہ گرمی میں ٹھنڈی ہوا چاہیے، سردی میں گرم ہوا چاہیے، اسی طرح گاڑی میں فیسلٹیز چاہیے، جگہ جگہ جہاں بھی فیسلٹیز اور ٹیکنالوجی نے جہاں جب بھی چینج لے کے آیا ہے وہ بیسیکلی انسان کو فیسلٹیٹ کرنا ہے کہ انسان اس دنیا کو جنت بنا سکے اور جنت جیسی زندگی جی سکے. لیکن اسلام نے اگر ان 3 بیسک ڈیزائرز کا جو اللہ پاک نے رکھی ہیں، بلٹ ان انسان کے اندر رکھی ہیں، ان کو اچیو انسان کرے گا جنت. اور جنت کے اندر دیکھیں یہ تینوں کانسیپٹ آپ کو ملیں گے. نمبر 1 ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی، کبھی موت نہیں آئے گی. نمبر 2 کہ آپ وہاں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. اللہ پاک ایک طرح کی خدائی دیں گے، جو چاہو گے وہ کر سکو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارا دل چاہے گا، جو تمہارا جی چاہے گا وہاں ملے گا. جو تم چاہو گے، جو تم پکارو گے، جیسا بھی تم بننا چاہو گے تم بن سکو گے. تیسری جو مین ہے کہ انسان محتاج نہیں ہے، تو تیسری جو بنیادی خواہش انسان کی ہے کہ وہ جو چیز جانتا ہے اس کے مزے لینا چاہتا ہے. مثال لے لیں، آپ جانتے ہیں انگور کھٹے بھی ہوتے ہیں، انگور میٹھے بھی ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کھٹا انگور اٹھایا اور آپ نے منہ میں ڈالا، اب آپ نے چبایا تو آپ کو کھٹا ذائقہ لگا. اب آپ دل چاہ رہا ہے کہ یہ انگور میٹھا بن جائے، تو وہ جنت میں ایسا ہوگا کہ آپ کے منہ میں جو انگور ہے وہی میٹھا بن جائے گا. یعنی آپ کو اللہ پاک جو ہے اتنے یعنی لطف اندوز کروائیں گے، ہر طرح کے مزے دیں. یعنی ہر طرح کی جو نعمتیں ہیں، ہر طرح کی جو چیز جو ایک لطف کی اور ایک مزے کی جو چیز ہو سکتی ہے انسان کو، اللہ تبارک تعالیٰ ہر اعتبار سے وہاں نوازے. تمہارے لیے 3 بیسک ڈیزائرز ہیں. دنیا باقی اس وقت کی جو سائنس ہے وہ ان تینوں خواہشات کو دنیا میں پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اللہ نے جو ایک کانسیپٹ دیا ہے، سسٹم دیا ہے، کیونکہ روح کا سسٹم دیا ہے، تو روح کی جو سیٹسفیکشن ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ ہیئر آفٹر میں ہوگی، آخرت میں ہوگی، اور ریزلٹس وہاں اناؤنس کیے جائیں گے. تو اس کو ایگزام آل بنایا تو کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا ٹوٹلی. اچھا، لاسٹ جو مین پوائنٹس ہیں
3 مین پرابلمس اس وقت دنیا میں ایک بڑی ریسرچ ہوئی ہے جس کی بیس پر 3 بنیادی اور 3 مین پرابلمس کو ہائی لائٹ کیا گیا. سب سے پہلا پرابلم جو ہے وہ پرابلم ہائی لائٹ کیا گیا ہے نیڈس کا, کہ انسان کی بیسک نیڈس پوری نہیں ہو رہی. اس وقت 70% لوگ دنیا میں جو ہیں وہ غریب ہیں, یعنی ان کو بیسک نیڈس بھی پوری نہیں ہوتی. اور سیکنڈ جو مین پرابلم ہے وہ پیس کا ہے, وار, کہ امن نہیں ہے دنیا میں. اور وار کا خاتمہ, جنگ کا سٹارٹنگ بھی بیسیکلی امن کے لیے ہوتا ہے, امن قائم کرنے کے لیے. تو سیکنڈ جو مین پرابلم ہے کہ پیس نہیں ہے, امن نہیں ہے, اس امن کو قائم کرنا. تھرڈ مین جو پرابلم ہے انسان کا وہ ہیلتھ کا ہے, جس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. اس وقت آپ دنیا میں دیکھیں گے جہاں جہاں بھی اسٹڈی ہو رہی ہے, جہاں جہاں ورکنگ ہو رہی ہے, ان تینوں اینگل سے ورکنگ ہو رہی ہوگی. ہیلتھ پہ ورکنگ ہو رہی ہوگی, یا پھر دوسرے نمبر پہ آ جائیں کہ پیس پہ ورکنگ ہو رہی ہوگی, تیسرے نمبر پہ نیڈس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. یہ 3 مین پرابلمس ہیں. اور ان 3 مین پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے پچھلے 100-150 سال سے انسان نے جو کام کیا ہے, اس کام نے الٹا انسان کو بگاڑ دیا. یعنی ہیلتھ پہ جتنی ورکنگ ہوئی ہے, ہیلتھ اتنی زیادہ بگڑ گئی, ہیلتھ کا گراف اتنا نیچے آ گیا. اور جتنی زیادہ پیس پہ ورکنگ کی ہے اتنی جنگیں بڑھی ہیں. یعنی جو وار, ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2 جو ہوئی ہیں, اس کے اندر جتنے لوگ مرے ہیں, جتنے لوگوں کو مارا گیا ہے, اس سے کئی گنا زیادہ پچھلے 20 سال میں لوگوں کو مار دیا گیا. اس پیس کے چکر میں, اس امن کے چکر میں کہ ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہ رہے ہیں. اور ویٹو پاور جو ہے 5-6 ملک ہیں, اور انہوں نے دنیا کے اندر اپنا راج بنایا ہوا ہے, اور جس کو چاہتے ہیں بغداد کو مسل دیں گے, عراق کو مسل دیں گے, عراق کو اپنا افغانستان کو آ کے وہاں مارنا شروع کر دیں گے, اور شام کے اندر جو ہے وہ سب کچھ تو آپ کے سامنے ہے. دنیا کے اندر قتل و غارت کس لیول پہ ہو رہی ہے. تو بہرحال امن کے نام پہ جو ہے دنیا میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اور اگر آپ تیسری بنیادی نیڈس کی بات کریں تو اکنامک سسٹم جو پچھلے 100-150 سال میں ڈیولپ ہوا ہے, تو کیپٹلزم خاص کر کے جو دنیا پوری میں رائج ہے, تو اس کے اندر ورلڈ بینک جو ہے اس کی ایک اسٹڈی آئی تھی کہ امیر ممالک میں بھی اور غریب ممالک میں بھی غریبی بڑھ رہی ہے, اور ایلیٹ کلاس جو ہے وہ سکڑ کے چند لوگ جو ہیں ان کے ہاتھوں میں دولت آ رہی ہے, اور غریب جو ہے وہ اس کا ریشو بڑھ رہا ہے. پہلے غریب 50% تھے, 60 ہو گئے, پھر 70 اور 80% اب ہونے کو ہیں کہ غریبی بڑھ رہی ہے. تو اس کا مطلب غریب بڑھ رہے ہیں تو ان کی نیڈس پوری نہیں ہو رہی. تو دنیا کے اندر جو سسٹم رائج کیا گیا ہے اس وقت, کیپٹل جو سسٹم ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہے, کیپٹلزم جو ہے وہ پوری دنیا میں رائج ہے. اس کی بنیاد پر اس کی ریڑھ کی ہڈی سود ہے, انٹرسٹ ہے, جس کو آگے جا کے انشاءاللہ تھوڑا سا ڈسکس بھی کریں گے. تو بہرحال اس کی بیس پر جو ایک تبدیلی آئی ہے دنیا کے اندر, وہ ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی. تو بہرحال دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں نہ اس کی بیسک ڈیزائر پوری ہو رہی ہیں, نہ بیسک نیڈس پوری ہو رہی ہیں, نہ جو پرابلمس ہائی لائٹ کیے گئے وہ سالو ہو رہے ہیں. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ جو دنیا کو دیکھنے کا پوائنٹ آف ویو ہے, جو اس زندگی کو دیکھنے کا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ سائنس نے ٹوٹلی چینج کر دیا ہے. اب اگر آپ کو موقع ملے تو واپس جا کے ان سلائڈس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھیے گا, ان سلائڈس کو دیکھیں کہ سائنس کے اندر جتنے بھی علوم پڑھائے جا رہے ہیں, سوشل سائنسز ہوں, جو فزیکل سائنسز ہوں, نیچرل سائنسز ہوں, تو ان کے اندر آپ دیکھیں گے روح کا کانسیپٹ آپ کو نہیں ملے گا, خدا کا کانسیپٹ آپ کو نہیں ملے گا, آخرت کا کانسیپٹ آپ کو نہیں ملے گا, یہ تینوں کانسیپٹ نہیں ملیں گے. تو ہمارا اس ڈسکشن کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. تو مین جو ہے اگلی جو ہماری ڈسکشن ہے بیسیکلی وہ سورسز آف نالج ان اسلام ہے, کہ اسلام میں نالج کی کون کون سی سورسز ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم اگلے جو لیکچرز ہیں اس میں ڈسکس کریں گے. بیسیکلی تو آپ کو پتہ ہے کہ مین جو سورس ہے, ہم سب سے پہلے جو مین سورس ہے اسلام کے اندر, ویسا آپ خود سنتے بھی رہتے ہیں, قرآن ہے, حدیث ہے, لیکن میں یہاں پہ جو مین ڈسکس کروں گا تو ہمارے لیے اسلام کی جو مین سورس ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے, یہ ہمیں جو دین ملا ہے, یہ اسلام جو ملا ہے, اسلام کی ساری تعلیمات, اسلام کا سب کچھ جو بھی ہمیں ملا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. قرآن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ اترا تو انہوں نے دیا, تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے, وہ اللہ کو متعارف کرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن عنایت کرنے والے اللہ سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور پریکٹیکلی قرآن پہ عمل کر کے دکھانے والے, اور پریکٹس میں قرآن کو لے کے اور عملی طور پہ اس قرآن کو جامع پہنانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اور قربانیوں کا عملی مظاہرہ کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آگے سورسز نکلتی ہیں آپ کی زندگی میں, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو پہلے نمبر پر میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ نہیں ہوتا, تو مختصر انداز میں اس 19 لیکچر کے اندر انشاءاللہ پورا کروں گا, کوشش کروں گا کہ اس کے اندر آپ لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا مختصر سا خلاصہ جو ہے آپ لوگوں کو پیش کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, اس سیرت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس سیرت کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس کو زیادہ تفصیل میں تو نہیں ڈسکس کریں گے، اتنا جتنا آپ لوگوں کو علم ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں. سب سے پہلے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اور ہاشم تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیک گراؤنڈ اس وقت جو زمانہ تھا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے. پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سے لے کر 25 سال تک کی جو زندگی ہے اس کو تھوڑا سا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہے وہ نبوت سے پہلے 15 سال ہیں. نبوت سے پہلے 15 سال بنیادی طور پر 25 سال سے لے کر 40 سال تک آپ کی جو ایج ہے، عمر ہے، اس میں اوقات ایسی میں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوتی ہے وغیرہ. اس کے بعد جو چوتھا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اس میں نبوت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد مکہ کے اندر جو 13 سال گزارے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ 13 سال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، اور 40 سال سے لے کر 53 سال تک 53 ایئرس تک جو مکی دور ہے، جس کو عام طور پہ ہم لوگ جانتے ہیں مکی دور، نبوت ملنے کے بعد. اور پھر آخری جو دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، وہ 5واں دور جو ہے وہ ہجرت کے بعد مدینے میں جو 10 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے جو ہیں وہ ان کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے. تو آج کے لیکچر میں کوشش کروں گا کہ اتنا ہی ہو جائے گا کہ جس کے اندر ہم جو ہے وہ صرف اپنا مکی زندگی کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے، اور مکہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبیلہ تھا، جو خاندان تھا، جو سلیکشن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا ڈسکس کر دیں گے. مکی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس کو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے، پہلے ہم تھوڑا سا ڈسکس کر چکے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی اولاد میں سے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ کو جو ہے وہ لا کے حجاز کی سرزمین میں، جہاں آج مکہ ہے، مکہ مدینہ اس سارے ایریے کو حجاز کی سرزمین کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر لا کے وہ چھوڑتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اور میں پیدا ہوتے ہیں، حزان میں ہجرت کرتے ہیں، پھر وہاں سے فلسطین جاتے ہیں، فلسطین میں تبلیغ کرتے ہیں، اور فلسطین سے تبلیغ کرتے ہوئے پھر مصر جاتے ہیں، اور مصر میں ان کی شادی ہاجرہ علیہ السلام سے ہوتی ہے. پھر اس شادی کے بعد جو ہے وہ فلسطین واپس جاتے ہیں، اور فلسطین میں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. اور پھر جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، مطلب پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ہی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ چلے جاتے ہیں. اور مکہ میں وہاں جا کے ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے. تو وہاں پہ جو ہے پانی نہیں ہوتا، پھر پانی نکلتا ہے. تو قبیلہ جرہم جو ہے وہ قبیلہ جرہم یمن اور اس ایریے سے وہاں سے ٹریول کر کے آتا ہے، اور ٹریول کر کے آ کے وہاں پہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی قبیلہ جرہم کے لوگوں سے، وہاں کی لڑکی سے ہوتی ہے، اور اس سے آگے ان کی نسل چلتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام واپس آتے ہیں، پھر کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں وغیرہ، یہ چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو اب دیکھیں عربوں کی جو تاریخ کو اگر آپ دیکھا جائے تو عرب کی جو ہے وہ 3 طرح کا قبیلہ ملتا ہے. تو ایک ہے عرب عاربہ، ایک عرب مستعربہ، اور ایک عرب بائدہ ہے. عرب بائدہ وہ ہے جو عرب کی ایسی قومیں، عاد، سمود اور یہ جو قومیں تھیں، عمالقہ، جدیس، تسم، یہ ساری قومیں جو ختم ہو گئی ہیں، آج ان کا دنیا میں نام و نشان تک نہیں ہے. اور عرب عاربہ وہ ہیں، عرب عاربہ وہ قوم ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پہ عربی ہیں، جن کی زبان عربی ہے. یہ یمن کے اندر اور دوسرے ایریاز کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، جو بعد میں ٹریول کر کے مدینے میں بھی گئے اور مکہ میں بھی گئے، تو ان کو عرب عاربہ کہا جاتا ہے. اور اسی سے جو آگے مدینے کے اندر قبیلے انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے کہ اوس اور خزرج کا جو قبیلہ ہے، یہ اوس اور خزرج کا قبیلہ جو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت موجود تھا، یہ عرب عاربہ تھا، پیور عرب تھے. اور عرب مستعربہ وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پہ عرب نہیں تھے، عربی نہیں تھے، ان کی زبان عبرانی تھی، کوئی اور زبان تھی. تو وہ عدنانی عرب تھے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور اسماعیل علیہ السلام کیونکہ وہاں شفٹ ہوئے، ان کو لے کے ابراہیم علیہ السلام شفٹ ہوئے مکہ کے اندر، اور مکہ کے اندر جو عرب پیور عرب تھے، عرب عاربہ، تو ان میں سے قبیلے جو ہے وہ جو قبیلے منتقل ہوئے عرب کے،
ان سے آ کے ان کی شادی ہوئی، تو اس طرح عرب اور غیر عرب مل کے جو آگے نسل چلی اس کو عرب مستعربہ کہتے ہیں، اور اسی عرب مستعربہ کی اولاد میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ ایک اور پہلو سے دیکھے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا، تو ان کی مقام کہاں پہ پیدا ہونا ہے اس مقام کا انتخاب بھی کیا، زمانے کا انتخاب کیا، خاندان کا انتخاب کیا، زبان کا انتخاب کیا، شہر کا انتخاب کیا، اور قوم کا انتخاب کیا۔ اگر آپ قوم کو دیکھیں تو قوم قریش کو انہوں نے منتخب کیا، اور قوم قریش جو ہے وہ بہادر قوم تھی۔ مقام کا انتخاب دیکھیں تو مکہ کا انتخاب کیا، اور مکہ کی سیاست وغیرہ اور سارے حالات آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ہلکا خاکہ دے رہا ہوں آپ کو۔ زمانے کا انتخاب کیا، اب زمانے کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ کون کون سے کیسا زمانہ چل رہا تھا، تو اس زمانہ ایسا تھا کہ اسلام کے ارد گرد جو ہے جہاں پہ مکہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوتے ہیں اس کو عام الفیل کہتے ہیں، تو اس سال جو ابرہہ نے جو ہے حرم پر حملہ کیا، اور یہ ابرہہ جو ہے یمن سے آیا تھا، صنعاء اور یمن ان ایریا سے آیا تھا، اور وہ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ عیسائی تھے، اور عیسائی مذہب تھا وہاں پہ، نجران کے لوگ تھے وہ عیسائی مذہب کو فالو کرتے تھے۔ اور دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو عرب کے اندر جو ہے عمر بن لحی جو ہے وہ شام سے بت لے کے آیا، تو عرب کے اندر جو ہے مکہ کے اندر مدینہ کے اندر بت پرستی تھی، اور ایران دوسری سائڈ پہ جو سپر پاور تھی، ایک رومن سپر پاور تھی اور ایک پرشین سپر پاور تھی، تو اور جو ایران کا ایریا جو تھا، جو بیسیکلی روم کا ایریا جو کہلاتا ہے یہ والا ایریا، اور دوسری طرف سوری جو ایران کا ایریا یہ فارس کا ایریا کہا جاتا تھا۔ یہاں فارس کے اندر جو لوگ تھے یہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے یہ آگ کی پرستش کرتے تھے، اور وہاں فارس کے اندر آتش کدہ بنا ہوا تھا جو 1000 سال سے اس کی آگ نہیں بجھی تھی۔ اور دوسری سائڈ پہ اگر آپ آ جائیں تو جو دوسری جو زمین تھی، روم کی جو امپائر تھی، روم کی جو سلطنت تھی، اس کے اندر عیسائی تھے، اور یہود تقریباً تھوڑے بہت فلسطین کے اندر موجود تھے، باقی یہود کے کچھ قبیلے وہاں سے منتقل ہو کے خیبر کے اندر کچھ آگے تھے، لوگ شفٹ ہو گئے تھے، خیبر مدینے کے پاس کی جگہ ہے، اور کچھ 3 قبیلے جو تھے یہود کے وہ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، قینقاع کا جو ایک قبیلہ اور بنو قریظہ اور بنو نذیر جو ہے یہ 3 قبیلے مدینے میں آباد ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہ اس وقت جو ہے کہیں، اور اگر انڈیا والے ایریا کو دیکھیں تو وہاں پہ بت پرست تھے، عرب میں دیکھیں تو وہاں پہ بت پرست تھے، اور اگر آپ فارس کے ایریا میں دیکھیں جو آج کل ایران وغیرہ کا ایریا ہے تو اس میں مجوسی لوگ تھے جو کہ بنیادی طور پہ آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اور اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں اپنا روم کی طرف سے دیکھیں تو روم کے اندر جو ہے وہاں پہ عیسائی لوگ تھے۔ تو یہ پورا حال تھا، اور جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جا رہا ہے، جس زمانے میں اور جس جگہ پہ بھیجا جا رہا ہے، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس کی بگڑی ہوئی شکل تھی، بت پرستی تھی، باپ دادا کے ان کے شکلوں کے بت بنا لیے تھے، اور ہر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ بتوں پہ جاتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، چادریں چڑھاتے تھے، اور بتوں کے نام پہ وہ جانور ذبح کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پہ جو ہے گھروں میں جانور ذبح کرتے تھے، بتوں کے پاس لے کر ذبح کرتے تھے، حرم میں لے جا کے ذبح کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک زمانہ تھا بنیادی طور پہ جس کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مبعوث ہوئے۔ اچھا، اب اگر اس زمانے میں 6 صدی عیسوی تھی، 570 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوتی ہے 570 عیسوی، یہ 6 صدی عیسوی ہے، 6 صدی عیسوی یعنی آج 2020 ہے، تو 6 صدی عیسوی کے اندر اگر آپ دیکھیں اس پوری صدی کا اگر حال دیکھیں تو اقوام کا ایک ظالمانہ نظام تھا، مذاہب مسخ ہو چکے تھے، عیسائیت جو ہے اپنے اصل پہ باقی نہیں تھی، یہودیت اپنے اصل پہ باقی نہیں تھی، اور اسی طرح جو ہے افراد پستی اور غفلت میں تھے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، بچیوں کو مار دینا، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے قتل عام کر دینا، اور جو پاک باز لوگ تھے وہ راہب بن گئے تھے اور وہ اپنی الگ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جو اس طرح کے حالات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو زبان کا انتخاب کیا، عربی زبان کا انتخاب کیا۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب قوموں میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں تو اس صورت میں زبانیں بدل جاتی ہیں، ہر 20 کلومیٹر بعد 100 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ زبانوں میں تبدیلی آتی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے عربی زبان میں تو عربی زبان اس وقت اتنے قبیلے ہونے کے باوجود بھی عربی زبان میں تبدیلی نہیں آئی۔ عربی زبان کی وحدت، عربی زبان کی عظمت، عربی زبان کی مہارت اور وسعت اور حفاظت اور اس کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عربی زبان کو جو ہے منتخب کیا۔ قبیلہ نبی جو خاندان کو منتخب کیا وہ قریش کا خاندان تھا، اس کے پاس دینی قیادت بھی تھی،
اس وقت وہ نسبی شرافت بھی تھی، عالمی تجارت کا کنٹرول بھی ان کے پاس تھا، اور اسی طرح لسان اور زبان کے اندر ان کی گرپ تھی، اور وہ شہریت کو اور مدنی زندگی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ تو بہرحال اس کے اگلے اس کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلے انشاءاللہ درس میں اللہ تعالیٰ نے چاہا اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اگلے پارٹ کے اندر انشاءاللہ ہم باقی جو مدنی زندگی ہے اس کو انشاءاللہ تقسیم کریں گے، جس کے اندر انشاءاللہ مدنی زندگی کے اندر اور جو بنیادی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کے اندر یہ جو حصے پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 3 سال کی خفیہ دعوت کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 سال کی اعلانیہ دعوت کو دیکھ لیں گے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ دعوت جو مکہ سے باہر تھی اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو اس اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔